नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नादरीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूबी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम नूर रमज़ान में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल अज़ीम, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे हरदिल अज़ीज़ मौलाना हाफिज़ व क़ारी अब्दुस्समद क़ादरी निज़ामी साहब। नादरीन, जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम दीनी शरई सवालात के जवाबात पर मबनी प्रोग्राम है। आप अपने शरई सवालात कर जवाबात हासिल कर सकते हैं। नादरीन मोहतरम, ये याद रखें, हमारा नंबर टीवी के स्क्रीन पर मौजूद है। आप उस पर कॉल कर सवाल कर सकते हैं। मौलाना आपके ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये हमारा प्रोग्राम रोज़ाना दिन में 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट पेश किया जाता है। आप अपने शरई सवालात कर जवाबात हासिल कर सकते हैं। आइए मौलाना से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का मिजाज वगैरह आपकी? अल्लाह का फजल व करम। आइए गुजारिश करते हैं खैर मक़दमी कलिमात के लिए समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व सामियात, नाज़रीन व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल व करम है। रब्बे ज़ुल जलाल ने हम तमाम को रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के उम्मत मुबारका हमें पैदा होने का शर्फ़ अज़ीम बख्शा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, आज हम गुफ्तगू करते हैं तमहीदी कलिमात में जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके बारे में क्या वईदें आई हैं। ज़कात निकालते हैं, मुकम्मल नहीं निकालते, कंजूसी करते हैं, बखालत करते हैं, उनके बारे में कुरान और हदीस में क्या वईदें आई हैं, ज़रा हम समाअत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दह वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यानी वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं और इसकी ज़कात नहीं निकालते हैं और अल्लाह की राह में इसको खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब के बारे में सुना दो। अल्लाह, दर्दनाक अज़ाब के बारे में उन्हें सुनाइए। उसके बाद फरमाया अल्लाह ने, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। और वो जो ज़कात अदा नहीं करते उनके क़ियामत में अल्लाह उनके जिस्म को बड़ा कर देगा और सोने और चांदी जो जमा करे हैं उसके सिक्कों को जहन्नम की आग में तपा कर जिस्म के हर हिस्से पर अलग एक एक सिक्के को दागा जाएगा, जिस्म को दागा जाएगा, ऐसा अज़ाब होगा। और एक मर्तबा सिक्का जहाँ रख दिया गया फिर दूसरा सिक्का दूसरे मुकाम पर रखेंगे, यानी अज़ाब देने के लिए उसके जिस्म को बड़ा कर देंगे, जिस्म को बड़ा कर दिया जाएगा अज़ाब के लिए। अब बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप सुन रहे हैं, मगर मैं आपको हकीकत की तरफ और जो है फ़िज़िकल तौर पर एक तरफ आपको बतलाना चाहूँगा। हमारी बहनें किचन में सालन बना रही है, किचन में काम कर रही है, तेल उछल के हाथ पे गिर जाए, फिर महसूस करिए आप, या हम ठहरे हुए मोहतरमा या अम्मी के बाजू हम ठहरे हुए हैं और जो है तेल उछल कर जिस्म पर या चेहरे पर या हाथ पर गिर जाए, तो उस वक़्त के तड़पने का आलम क्या होता है अंदाज़ा लगाइए। सिर्फ एक तेल का छींटा और कुछ देर की जलन रहती है, उसके बावजूद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो जलकर एक ऐसा फपोला बन जाता है कि कई दिन उसका दर्द रहता है। तो गौर करिए आप, ख़ास कर औरतें जो सोना और चांदी रहता है जिनके पास, मर्दों के पास सोना चांदी नहीं रहता, मर्दों के पास माल तिजारत रहते, मर्दों के पास ज़मीनें रहती हैं, मर्दों के पास जो है तिजारत के अशिया होते हैं, मर्दों के पास सेविंग जो है डिपॉज़िट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डिपॉज़िट इन्वेस्ट होते हैं, और इसी तरह किसी म्यूचुअल फंड्स में, और इसी तरह जो है बैंक्स में सेविंग करते हैं। ये मर्दों के पास तो ये है, मगर सोना चांदी औरतों के पास है। सोना चांदी की ज़कात निकालने में अगर बखालत करती हैं
یا مال تجارت میں زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں قیامت کے دن ایک اژدہا ان کو زہریلا، انتہائی زہریلا سانپ جو سب سے زیادہ زہریلا ہوگا، اس کے جو ہے جسم کو لپٹ لے گا، اس کے گلے میں پھندے کی طرح وہ سانپ لپٹے گا اور اس کے سامنے آ کر کہیں گا پہچانے اب میں کون ہوں۔ وہ سانپ منہ کھول کر کہے گا، اللہ اس کو زبان دے گا، وہ بات کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آدمی کہیں گا نہیں ہم تو نہیں پہچانتے، سانپ کہیں گا پہچانو میں کون ہوں؟ لہٰذا کہیں گے نہیں 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 میں انسانوں کو پہچانتے، جانوروں کو کیسا پہچانتے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تو دنیا میں جمع کے رکھا تھا، تجوری میں رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، میں تیرا مال ہوں۔ تو بزرگوں اور دوستوں پھر وہ سانپ زہریلا اس کو ڈسے گا، وہ مرے گا، اللہ اس کو پھر زندہ کرے گا۔ اس طرح قیامت میں زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والوں کو دردناک عذاب کی اللہ نے دنیا ہی میں ان کو وعیدیں سنا دی ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی نہ کریں۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ دل میں سے مال کی محبت نکل کر اللہ کی محبت آنا۔ ماشاءاللہ مولانا سے آپ تمہیدی کلمات کو سن رہے تھے۔ آئیے پروگرام میں آج کے پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت میرے کیا بھی نہیں پوچھتے، مجھے نہیں آتا پوچھنے۔ میں بہت درخوایاں ایسے سننا ایسا سوچ بہت یہ ایسا یہ کرتی تھی حضرت۔ اب میں بدل گئی ہوں، اب اللہ کی ذکر کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، جی کتاب پڑھتی ہوں۔ مجھے بہت ستائی آدمیاں جی 30 دن ہے، مجھے شادی لیٹ ہوئی ہے، بیٹی 21 ہے، میرے 9 سال کی ہے حضرت۔ مجھے جی بہت تکلیف دی ہے مجھے۔ جی ہمارے شوہر دبئی چل گئے تھے، میرا نام شکر ہے۔ میں بہت تکلیف پڑی ہوں حضرت۔ میں جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ وظیفہ؟ حضرت میں اچھا کرنا، میں تمہارے سے کیا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تو میں بدل گئی ہوں، اب اللہ کے راستے میں چلتی ہوں۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ ہاں سر۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، سماعت کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے اللہ پاک کا۔ جی جی ہمارا فرمان یہ تھا جب روزے کی حالت میں گرم پانی سے وضو بنانے سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا روزہ؟ بہت شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم حیدرآباد یعقوب پورہ ہے۔ جی پروگرام دیکھیں، ضرور مولانا آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد ہم اور ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری ایک اسلامی بہن نے ہم سے بات کی ابھی کہ وہ پہلے جو ہے بہت سے جناتوں کو اور باباؤں کو یہ ایسے فلاں چیزوں میں پڑے، تعویذوں میں نیمبوں میں، ناریلوں میں، ایسے سب چیزوں میں پڑے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت مل گئی تو سب چیزوں کو چھوڑ کر اب وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو میری بہن، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری بھی گزارش ہے جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جعلی باباؤں کے چکروں میں اور جو ہے فلاں کے چکر میں، دیکھیے اگر کوئی اچھے سید زادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، متشرع ہیں، شریعت کے پابند ہیں، علم والے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جڑنا چاہیے۔ جاہل پیروں سے اور جعلی باباؤں سے ہرگز نہیں جڑنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ 5 وقت نماز اللہ نے فرض کی ہے، کسی سے جڑو یا نہ جڑو 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا آپ پر فرض ہے۔ جنات تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، جو سرکش ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ستاتے ہیں۔ اب جتنے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جانے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، نماز تو نہیں پڑھتے کہ میرے فلاں تعویذ پہننے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ آپ کوئی چیز پہنے یا نہ پہنے وہ سیکنڈری چیز ہے، مگر نماز تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ نے نماز ہم پر فرض کی ہے، ہم نماز کو کیسے ترک کر سکتے ہیں بتائیے؟
اللہ کی طرف سے جو روزانہ ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہو رہی ہے ہم اس کو ترک کر رہے ہیں، انتہائی غلط بات ہے۔ سب کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ آپ کو اور ہم کو تمام کو 5 وقتہ باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یاقوت پورے سے ہم سے سوال کیا کہ حالت وضو میں وہ گرم پانی سے، حالت روزہ میں روزے کی حالت میں وہ گرم پانی سے وضو کرتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وضو گرم پانی سے کرو یا ٹھنڈے پانی سے کرو یا نارمل پانی سے کرو، وضو ہو جائے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر روزے میں آپ غرارہ کرتے ہیں، کلی پانی ڈال کر منہ میں غرارہ کرتے ہیں، تو اگر عمدن آپ کو معلوم ہے کہ قطرات جاتے ہیں اندر اور آپ ہونا بول کے غرارہ کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حالت روزہ میں غرارہ کر رہے ہیں، ایک آدھ قطرہ چلے گیا غلطی سے، پہلی بات تو کرنا نہیں ہے، مکروہ عمل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے عمدن تو اس کا روزہ جائے گا۔ ہاں چلے گیا، جانے کے بعد محسوس ہوا کہ ارے غرارہ نہیں کرنا تھا، تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے ان کا رہے گا، وہ روزے کو مکمل کریں گے۔ تو لہٰذا گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مولانا سے آپ جواب کو سن رہے تھے، پھر ایک مرتبہ ہم آپ کو بتا دیں ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کریں، کال کر کر سوال کریں، مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرے 2 بچے ہیں۔ جی 2 بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹا 25 سال کا ہے، 24 سال کا ہے، بڑا بچہ ہے۔ روزے رہ کے آج روزہ ہے، 10 دن سے چھوٹا بچہ روزہ ہے، ایک روزہ چھوڑا، اب جا کے کل بھی شہری کرے، جا کے وہ لا کے کھا لیے، تھوڑا دماغ سے کمزور ہے، لا کے روزہ فرق ہے نہیں ہوئی۔ تو بچہ ایک بڑا ہے 27 سال کا ہے، کام پہ جاتے ہیں، وہ کہتے نہ کو کھاؤ، وہ تو کھا کے جاؤ، طہارت لینے نہیں آتا، وضو صحیح کرنے نہیں آتا، نماز پڑھنے منصب سے پہلے رکوع میں سجدے میں چل جاتی، اللہ پہ روزہ فرض ہے، معلوم کرو۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں جہانگیرآباد سے کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پروگرام کو دیکھیے، مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی روزے میں اگر اطلاع ہو گیا تو اگر روزہ مکروہ ہوتا ہے یا پھر آ کے عزل کر دیے تو کچھ؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں ایل بی نگر سے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ ایل بی نگر سے کال کرنے کے لیے۔ پروگرام کو دیکھیں، مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جہانگیر آباد سے ہمارے ایک بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ان کے 2 لڑکے ہیں اور دونوں کے دونوں بالغ ہیں، تو جو لڑکے بالغ ہوتے ہیں، لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، ان پر نماز، روزہ اور صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ، اور استطاعت ہے تو حج بھی اللہ نے ان پر فرض فرمایا۔ بالغ اور عقل مند پر وہ مکلف ہے، ان پر نماز و روزہ فرض ہے۔ اسی طرح ایک بچہ ہے جن کی عقل کمزور ہے، کمزور سے مراد جو ہے ایسا نہیں کہ جو بالکل ہم اس کو پاگل یا مجنون کہیں گے، عقل کمزور سے مراد ہو سکتا کوئی چیز یاد ہوتی، کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، تو وہ مکلف مانا جائے گا۔ حالانکہ انتہائی پاگل جس کو کھانے پینے اوڑھنے پہننے کا بھی بالکل مکمل ہوش نہ ہو اپنے آپ کا، تو ایسا انسان جو ہے بالکل معذور اور غیر مکلف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کہے کہ بچی کو طہارت لینے نہیں آتی، طہارت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس طہارت لینا اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی وہ بیت الخلاء واش روم کے لیے جاتے ہیں تو طہارت کے بعد اچھے طریقے سے پانی سے صاف کر لیں، اسی کو طہارت کہتے ہیں۔ اور طہارت کا کوئی ایک الگ کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو طہارت لیں، طہارت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ طہارت یہ ہے کہ جہاں آپ جو ہے ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، بس ناپاکی کو اچھے سے پاک کر لیں، اسی کو طہارت کہتے ہیں۔ پھر آ کر وضو کر لیں اچھے سے، اسی کو طہارت کہتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے نماز پڑھنے بھی نہیں آتا، بھی مولانا سے سیکھ رہا ہے۔ پہلے سب چیزیں جو ہے آپ جو ہے غور و فکر کر کر بچپن سے تربیت کرنا ماں باپ پر جو ہے اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اب جو لوگ امام صاحب سے پہلے
جو ہے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یاد رکھیے بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو خوف نہیں ہوتا جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جاتا ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو گدھا کا چہرہ بنا دے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو لوگ امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں یہ قسم کا عذاب ہے۔ محدثین نے لکھا کہ ایک صاحب تھے، محدث سے حدیث پڑھاتے تھے، تو ان کو اس حدیث میں شک ہوا، لہٰذا وہ عمل کر کے دیکھیں، یعنی عمل کر کے واقع چہرہ گدھے کا ہوتا نہیں ہوتا، عمل کر کے دیکھیں۔ تو لہٰذا پھر ہوا کیا، کئی سالوں تک جو ہے وہ چہرے پہ نقاب پہن کر پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ تو شاگردوں نے خواہش کی کہ حضرت آپ اپنا چہرہ دکھائیے، حضرت نہیں دکھاتے تھے، بڑے اصرار کے بعد حضرت دکھا دیے۔ تو حضرت کا چہرہ، جو مدرس تھے استاد، ان کا چہرہ گدھے کا چہرہ تھا۔ تو لہٰذا پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ میاں وہ حدیث تھی، مجھے شک تھا یہ حدیث، لہٰذا میں کر کے دیکھا، میں سمجھا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، غلط ہوں گی، میں عمل کر لیا، لہٰذا ہوا کیا، اللہ نے میرے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیا۔ آج بھی کئی لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کا چہرہ گدھے کا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو ان کا بھی جواب محدثین لکھتے ہیں کہ دنیا، اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے عمومی عذاب عطا نہیں کریں گے، عمومی عذاب نہیں ملے گا۔ اب جو لوگ ایسا امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں ان کے لیے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کا چہرہ گدھے کا بنا دے گا قبر میں یا قیامت میں۔ بہرحال سزا تو ہے۔ جو لوگ امام سے پہلے جاتے ہیں احتیاط کریں، پہلے کیوں جاتے ہیں؟ آپ امام سے کتنا بھی پہلے جائیں، سلام تو ساتھ میں پھیرنا ہے نا بھائی، اتنا تو غور کریں۔ اب کانسیپٹ، اتنی چھوٹی کانسیپٹ تو یاد رکھیں آپ کہ آپ امام سے کتنے پہلے بھی سجدے میں چلے جاؤ، ابھی امام صاحب پہلے سجدے میں ہیں، آپ دوسرے سجدے میں ہیں، کتنے بھی جلدی تیز نماز پڑھ لو امام صاحب سے، سلام تو ساتھ میں پھیرنا ہے۔ اتنا چھوٹی بات یاد نہیں رکھ رہے ہیں ہم اتنی چھوٹی چیز عمل کرنے میں جو ہے ہمیں دشواری ہو رہی ہے، تو افسوس کی بات ہے۔ نہیں، ہم امام کے تابع ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، امام اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ تم اس سے پہلے جاؤ۔ تو سمجھ رہے بزرگوں سے امام سے پہلے نہ جائیں، بہت بری بات ہے۔ اسی طرح اور ایک ہمارے ایل بی نگر سے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ جب اٹھے گا نیند میں سے تو فوری غسل کرے گا، غسل کر پاکی کو حاصل کر لے گا۔ لہٰذا حالت روزہ میں خواب میں احتلام ہونے سے یا جو ہے کوئی چیز دیکھنے کی وجہ سے اس کو احتلام ہو گیا، لہٰذا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ اگر وہ اپنے سیلف سے اپنی جو ہے اپنی کسی کرتوت حرکت کی وجہ سے اس کو احتلام ہوا ہے تو روزہ فاسد ہوگا، لہٰذا رمضان کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا سے یہ سوال کرنا تھا، جی اگر سحر میں کبھی آنکھ لگ گئی جی دیر ہو گئی تو اذان کے ٹائم سے تھوڑا سا آدھی گلاس پانی یا دودھ ایسا کچھ پی کے رہ سکتے کیا؟ بہت شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم ملکپت سے بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پروگرام دیکھیں، مولانا جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، ہمارے نماز کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ بولیے۔ نماز جب مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، جی بعض لوگ کو پہل چکا کے نماز پڑھتے، جی بعض لوگ کیا کرتے ادھر ہاتھ باندھ کے پڑھنا بولتے، بعض لوگ ادھر اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بولتے۔ جی طریقہ کون سا یہ ادھر اب میں ہاتھ باندھ کے پڑھنا یا اوپر نماز بن کے نماز پڑھنا؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے۔ ہم آپ کا سوال سمجھ چکے ہیں، مولانا ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ اسی گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم آئیے کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پیٹ سے ہماری ایک بہن نے ہم سے سوال کیا کہ سحری میں تاخیر سے آنکھ کھلتی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں، آپ جب آنکھ کھلی اذان ہو رہی تھی تو سحری کا وقت نکل گیا۔ اگر آپ اذان ہو رہی ہے یا اذان سے 1-2 منٹ پہلے آپ سحری کر رہے ہیں تو آپ کی سحری نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا،
کیونکہ سحری کا وقت نکل گیا، اب سحری کے بعد کا جو وقت آیا وہ صبح کا وقت ہے. صبح جو ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کوئی کھاتا اور پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. احتیاط کریں. سحرن تک ہمارا وقت ہے. نبی کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، اب جو ہے اس کو سحرن تک موقوف کیا. اب فی زمانہ سحرن بجایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہاں پر کھانا پینا روک دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اذان ہوگی تو لہٰذا تم کھانا پینا روک دو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری اور اذان نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، کہ 50 آیتیں تلاوت کرنے کا فرق رہتا، یعنی اتنے دیر میں 50 آیتیں ترتیل کے ساتھ سکون سے پڑھ سکتے ہیں. اتنے وقفہ ہوتا. اس کے بعد حضور سحری کے بعد 50 آیتیں پڑھنے کی بمقدار رکتے، اس کے بعد نماز فجر پڑھاتے. تو اذان کے وقت کھانا درست نہیں ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو ان کا روزہ نہیں ہوگا. رمضان کے بعد ان کو روزے کی قضا کرنا پڑے گا. اور جو شخص، اور اسی طرح جو ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ہم سے سوال کیا، آئے ایک پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک سوال تھا. بولیے. جی یہ قرآن شریف جس کو پڑھنے نہیں آتی جی تو ان لوگ کیسا پڑھنا بول کے سوال تھا. تو نہیں خالی قرآن شریف پہ انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھ سکتے کیا؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ ہم لوگ حیدرآباد اللہ نبی پور عامر پیٹ سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. مولانا ضرور سوال کا جواب دیں گے. اسی حوالے سے مولانا اس میں ایک سوال یہ بھی آپ شامل کر لیے تو مہربانی، کہ قرآن مجید پڑھنے میں اگر کوئی 2 بھائی ہے یا کوئی 2 بہنیں ہیں تو اس میں کمپٹیشن چلتا ہے کہ آپ کا 15واں پارہ ہے تو میرا 18واں پارہ ہے، آپ کا 20واں پارہ ہے تو میرا 25واں پارہ ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے، یہ بھی آپ وضاحت فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے ایک بہن نے ہم سے سوال کیا کہ نماز پڑھنے میں کئی سارا اختلاف ہیں. کوئی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو کوئی یہاں پر ہاتھ باندھتے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، کوئی ایسا نماز پڑھتے ہیں، کوئی پیروں کو لگاتے ہیں، کوئی پیروں کو الگ کرتے ہیں. دیکھیے یہ اختلافات، علمی اختلافات، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت میں رحمت ہے. علمی اختلافات، ذاتی اختلافات، حسد کی بنا پر اختلاف، یہ رحمت نہیں ہے بلکہ تو ایک زحمت ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے مترادف ہے. لہٰذا اگر علمی اختلاف ہے تو وہ جائز ہے، اور جو ہے زمانہ صحابہ سے علمی اختلاف رہا ہے. علمی اختلاف میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف پر ہاتھ باندھتے تھے، جیسے کہ پورے ائمہ میں تمام جتنے محدثین ہیں، تمام فقہاء میں سب سے جو اعلیٰ درجے کے فقیہ مانے جاتے ہیں حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ فقیہ اور آپ وہ امام ہیں جو براہ راست صحابہ سے علم حاصل کریں. کئی صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے. آپ جو ہے سیدنا امام جعفر الصادق سے، امام باقر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ نے علم حاصل کیا. تو یہ اور بھی بات کے بہت سے محدثین فقہا ہے، مگر یہ ایسے تابعی جنہوں نے براہ راست صحابہ سے بھی علم حاصل کیا اور اہل بیت اطہار کے اکابر سے بھی علم حاصل کیا. تو بزرگوں اور دوستوں، آپ کی تحقیق ہے احناف کے مطابق جو ہے ہاتھ جو ہے آپ ناف پر باندھیں گے، ناف پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صفوں کو صحیح رکھو اور درمیان میں جو ہے خلا مت چھوڑو. استؤ صفوفکم، تم اپنے صفوں کو صحیح رکھو، کیونکہ جو لوگ صفوں میں خلا رکھتے ہیں، جو صفوں میں گیپ رکھتے ہیں، لہذا نبی نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ ان کے درمیان بھی اختلاف کو پیدا کر دیتا ہے. تو لہذا صفوں کے درمیان خلا اور گیپ نہیں رکھنا چاہیے. تو پھر کیا طریقہ بتلایا گیا کہ پھر خلا کو پر کیسا کریں؟ تو کئی سارے حدیثوں میں ملتا ہے کہ جو ہے صحابہ تابعین کے دور میں وہ کندھے سے کندھا لگاتے تھے. اگر وہ پیروں کو پیر سے لگائیں گے تو بظاہر پیر چیرنے کی وجہ سے جب ہم سجدے میں جائیں گے تو پیروں کو سمیٹنا پڑے گا. تو بار بار نماز میں پیروں کو کھولو، سمیٹو، کھولو، پھر سمیٹو، یہ کیا ہویا عمل کثیر ہو جائے گا. تو لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اور فلاں کی نماز کیسی تھی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ کیل ٹوک دیا گیا ہے، یعنی کیلا ہلتا ہے نہ ہدرتا ہے، انتہائی اسٹریٹ ہوتا ہے کیلا. اب دیکھیے انسان نماز پڑھ رہا ہے اور جو ہے وہ بار بار جو ہے ہل رہا ہے، پیروں کو ہلا رہا ہے،
تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ نبی علیہ السلام کی نماز کی طرح اس کی نماز نہیں ہوئی. تو لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھے کو لگایا جائے، کاندھے سے کاندھے کو لگایا جائے، یہ بہتر ہے، ہاتھ ناف پر باندھا جائے. اسی طرح ہماری ایک بہن نے پرانا پل سے ہم سے سوال کیا کہ قرآن جو ہے پڑھنا نہیں آتا تو کیا کریں. دیکھیے کئی چیز ہمیں دنیا میں کرنے نہیں آتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. ہمیں کھانا پکانے نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں، شادی سے پہلے امی ان کو تیار کرتے ہیں کہ آپ سسرال میں جا رہے ہیں کھانا بنائیے، ورنہ کیا بولیں گے سسرال والے، کیا بولیں گے، بے عزتی ہوں گی ہماری. تو اپنے عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کیا کرتے، بچی کو کھانا بنانا سکھاتے ہیں. اسی طرح جو ہے امتحان آ رہا ہے دنیا کی، آپ کو جو ہے 10th کی سرٹیفکیٹ ہونا ہے، انٹر کی آپ کو سند ہونا ہے، عالم کی سند ہونا، تو آپ کیا کرتے ہیں، امتحان سے پہلے تیاری کرتے ہیں. تیاری کر کیا کرتے ہیں، اس کا امتحان آپ دیتے ہیں. تو لہٰذا دنیا کی سب چیزوں میں آپ تیاری کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری میں ہمارا کیا رول ہے، غور کریں آپ. تو لہٰذا قرآن پڑھنے نہیں آتا، کئی چیزیں ہیں دنیا میں نہیں آتی تو سیکھنا پڑتا. تو آپ وقت نکالیں، 24 گھنٹے میں آپ کم از کم روزانہ 1 بھی گھنٹہ نکالیں. یقین جانیں اللہ کے فضل سے آپ کو 3 مہینے کے اندر قرآن تجوید سے پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اچھے مجود، اچھے عالم، اچھے حافظ و قاری یا عالمہ سے آپ جو ہے کانٹیکٹ کریں، رابطہ رکھیں ان سے، جو ہے روزانہ کم از کم ایک آدھا سے 1 گھنٹہ بھی آپ پڑھیں. یقین جانیں 3 مہینے میں آپ قابل ہو جائیں گے قرآن پڑھنے کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قبر میں نور بن کر آئے گا اور آخرت میں شفیع بن کر آئے گا. سبحان اللہ. قبر میں نور ہوگا، اندھیرے قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہمارا. ہمارے بیوی، ہمارے بچے سب مٹی ڈال کر چل جانے والے ہیں. ہمارا خاندان، رشتہ دار جس کو ہم چاہتے تھے، جن پر کروڑوں روپے خرچ کرتے تھے، سب ہم کو پر مٹی ڈال کر چلے جانے والے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کر دفنا کر چلے جائیں گے. قبر میں کون ساتھ؟ تو فرمایا کہ وہ جو قرآن پڑھتا تھا دنیا میں، لہذا وہ قرآن نور بن کر قیامت میں شفیع بن کر اس کی شفاعت فرمائے گا. تو بزرگ اور دوستو، یہ چیزوں کو آپ ترجیح دیں، یہ چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں کہ ہم جو ہے دنیا کے چیزوں میں نہیں آتی تو سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور آخرت کی چیزوں میں آپ وقت ہی نہیں دے رہے ہیں. اور وہ ایسی جگہ ہے جو ایک دم دار باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. لہٰذا قرآن نہیں آتا تو سیکھنا آپ پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم نہیں ہے تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر اللہ کے رسول نے فرمایا فرض ہے. اسی طرح فرمایا کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا تو کیا ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے آپ اتنی مشقت کرتے ہیں کہ ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، اتنا ہی وقت آپ قرآن سیکھنے میں لگائیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں تو ایک پارے پہ انگلی پھیرنے کے لیے آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں. 15 منٹ 20 منٹ جو ہے آپ جو ہے قرآن سیکھنے میں لگائیں، جو ہے بیسک سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں. تو لہٰذا اگر کوئی صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کو بسم اللہ کا ثواب ملے گا، قرآن کو دیکھتا ہے تو قرآن کا ثواب اس کو ملے گا، مگر تلاوت قرآن کی جو فضیلت ہے وہ اس سے محروم رہے گا. اسی طرح آئے کال کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ مولانا نے قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے آپ کو بیان فرما رہے تھے. آئیے اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح اور ایک سوال کیا گیا کہ قرآن میں لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم ختم کرتے تم ختم کرتے دیکھیں گے. دیکھیے یہ کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کمپٹیشن کس میں لگایا جاتا ہے؟ کمپٹیشن جو ہے کسی کھیل میں، کسی کے فلاں میں کمپٹیشن ہوتا ہے. اب قرآن میں کمپٹیشن لگائیں گے تو دیکھو جس چیز میں بھی کمپٹیشن کرتے ہیں اور جو ہے دونوں کے درمیان تقابل مقابلہ ہوتا ہے تو اس کو جلد از جلد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر قرآن کو اب جلدی پڑھیں گے کمپٹیشن کی چکر میں تو ہوگا کیا؟ غلطیاں ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک رب تعلیم کہ ایک شخص تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، والقرآن یلعنہ، اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پڑھنے والا تلاوت تو کرتا ہے
مگر قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کیوں لعنت کرتا ہے؟ کیونکہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہوئے، تو تلاوت کا حق ادا کرے یہ ایمان ہے۔ اب جو لوگ تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، جیسا آیا ویسا پڑھتے چلے جاتے، ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس صحیح اور غلط کا فرق امتیاز نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ بیسکلی آپ جو ہے تجوید تھوڑے کم از کم تجوید سیکھیں کہ آیا کہ اب عین ادا کر رہے ہیں یا ہا ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو خود کو احساس نہیں ہے کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کو جو ہے کمپٹیشن نہ لگائیں کہ آپ دیکھیں پہلے میں پڑھتے ہیں یا پہلے آپ پڑھتے ہیں، نہیں۔ لہٰذا قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کمپٹیشن نہیں، سکون ادب و احترام کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے، لہٰذا کمپٹیشن درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ 15 پڑھ لو میں 16 پڑھ لیتی ہوں۔ خیر یہ پڑھنا جو ہے قرآن کی تلاوت ہی ہے۔ اگر 3-4 کوئی ایک جن بھی مل کے قرآن مکمل پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، 3-4 جن مل کے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو جس نے جتنا پڑھا ہے اس کا سب کو ان کو ثواب ملے گا۔ اب 3-4 جن مل کر ایک قرآن پڑھے اور اس کو کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح حیدرآباد سے ہمارے ایک اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ان کے پاس تھوڑے پیسے جمع کی، وہ 10,000 پہ جم گئی، 10,000 پر کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیے بیسیکلی جو منیمم زکوٰۃ کی جو مقدار جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، زکوٰۃ کا وجوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس 200 دراہم ہے تو ایک سال گزرنے پر حولان حول پر 5 دراہم زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اب درہم کا دور تو نہیں ہے، چاندی کے سکوں کا دور تو نہیں ہے۔ جامعہ نظامیہ کے علماء اور مفتیان اعظام جو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، جن کی تحقیق پر دنیا عمل کر رہی ہے، جن کی تحقیق صرف عجم میں نہیں عرب بھی ان کی تحقیقات کو قبول کرنے پر آج مجبور نظر آتی ہے۔ کئی سارے ایسے مسائل ہیں، جامعہ نظامیہ نے علمی میدان میں ایسے تحقیقات پیش کیے، لوگ ایک وقت کم علمی کی وجہ سے انکار پر مصر تھے، جب وسعت علمی اللہ نے نوازی تو اس کے اقرار پر مجبور ہو گئے۔ کئی سارے ایسے تحقیقات ہیں جامعہ نظامیہ کے، وہ ایسا علم کا مرکز، وہ ایسا دکن کا ازہر ہند ہے، ایسا ازہر ہند ہے، وہ ہمارے ہندوستان کا ازہر ہے، وہ آپ کو جامعہ نظامیہ کے متعلق میں ایک چھوٹی سی گفتگو کرتے ہوئے وہاں کی تحقیقات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو وہاں کے بانی ہیں حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان، آپ کا تعلق حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آپ آتے ہیں۔ آپ مدینہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بشارت دی اور خواب میں حکم دیا کہ اے انوار اللہ آپ دکن جائے اور علم کا شمع روشن کریں، علم کی شمع روشن کریں، ادارہ قائم کریں۔ تو رسول اللہ کے خواب کے میں حکم سے، آپ کے اشارے سے مدرسہ جامعہ نظامیہ قائم ہوا، آج اپنے آب و تاب کے ساتھ ہزاروں حفاظ علماء مفتیان کرام کو فارغ کر رہا ہے، اور ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہیں کے فیض یافتہ ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جامعہ نظامیہ کی تحقیق بتاتی ہے کہ حضور نے فرمایا 200 دراہم پر زکوٰۃ واجب ہے 5 درہم میں۔ اب درہم کو کنورٹ کرتے ہیں ہم گرامس میں، تو کیسا کنورٹ کریں گے؟ آپ اور ہم کنورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے مشکل ہوں گی۔ ہم کو پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ جو رسول اللہ کے دور میں 1 درہم تھا وہ کتنے گرامس کا تھا ہمارے انڈیا کے اعتبار سے۔ تو جامعہ نظامیہ کے اکابر مفتیان اعظام نے بتلایا کہ 200 دراہم 425 گرام 258 ملی گرام، یعنی تقریباً 42.5 تولے، 42.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا اس کے برابر کی قیمت ہے۔ اگر آج کے دور میں 42.5 تولہ چاندی خریدنے جائیں تو منیمم 1 تولہ 1070 روپیہ مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے۔ لہٰذا اگر 42.5 یعنی 42.5 تولے ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کی قیمت آج کے دور میں 43,000 روپیز نکلتے ہیں۔ آپ کو ایک مکمل حساب میں بتا رہا ہوں، آپ جو ہے جا کر اپنے محلے میں دیکھیں چاندی کی قیمت کیا ہے اور اس کے بعد حساب کریں کہ 42.5 تولے کی زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی۔ بعض جگہ جو ہے چاندی کم ہے تو وہاں پر 43,000 ہے، بعض جگہ چاندی کا ریٹ ایک 10-15 روپے بڑھ کے ہے تو وہاں پر 43,500 ہو جاتے ہیں، کسی جگہ اور زیادہ ہے تو 44,000 ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کے پاس 44,000 روپیز ہے، سیونگ ایکسٹرا سیونگ ہے، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، 10,000 پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔
माशाल्लाह ज़कात के हवाले से मौलाना से आप जवाब को सुन रहे थे। नादरीन मोहतरम, फिर हम आपको बता दें, हमारा नंबर टीवी के स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर कॉल कर कर सवाल कर सकते हैं। मौलाना आपके ज़रूर सवालात के जवाब देंगे। आइए इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए क्या सवाल है। जी मेरे से यानी कि आपसे ये सवाल है मेरा कि अभी मैं ज़ोहर पढ़ के सो गया है, तो अचानक ऐसा ख्वाब पड़ा मेरे को कि मैं मस्जिद में अकेला तन्हा इतना रो रहा हूँ जी कि अभी रमजान खत्म होने वाला है। एकदम अच्छा अलग ही ख्वाब गिरा मेरे को थोड़ी देर में, जी फिर एकदम नींद इशारा हो गई। जी एकदम अकेला मैं तना, कोई मेरे को नहीं देख रहा है। मस्जिद में पूरे सब में है, लोग पूरे पढ़ रहे हैं, मगर मैं अकेला जी एकदम अकेले कोने में इतना रो रहा हूँ, कोई मेरे को देख रही नहीं। हम आपका सवाल समझ चुके हैं। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मियाँपुर से हो रहा हूँ, हाफिज पे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हफीज़ पेड़ से। आइए प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी भाई, मेरा एक सवाल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए थे, आके पूछे आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सच्चे, तो आप ये बतलाइए क़यामत कब आने वाली है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क़यामत से पहले तुम क्या क्या चीज़ की तैयारियां कर लिए हो। तो वो साहब ने फरमाया कि मैं दुनिया में है तक नमाज़ा नहीं पढ़ा, कुरान की तिलावत नहीं करा, फिर भी मैं दिल में तुम्हारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो साहब से फरमाए तो क़यामत की दिन बेशक मैं हाथ जन्नत में होगी मेरे साथ बोलते। क्या वो वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत रखने से क्या वाकई जन्नत बन जाता, क्या आगे वाला आदमी? जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी तालपन से। बहुत शुक्रिया ताड़बंद से आपके कॉल करने के लिए। प्रोग्राम को देखें, ज़रूर मौलाना आपके सवाल का जवाब देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि एक हफीज़ पेट से हमारे भाई ने हमसे सवाल किया कि वो ख्वाब देखे हैं, ख्वाब में मस्जिद में तन्हा हैं, अकेले हैं और रो रहे हैं और जो है कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है, तो इसकी तावील क्या हो सकती है। देखिए भाई, अल्लाह के घर में अगर आप तन्हाई में अल्लाह के घर में हैं और रो रहे हैं तो इससे मुराद आप ये ले सकते हैं कि रमज़ान जा रहा है, लिहाजा रमज़ान की कदर करते हुए इसको और बेहतर से बेहतर गुजारने की कोशिश करें। इशारा है कि रमज़ान तो जाने पर सब रोते हैं, मगर अनकरीब बिल्कुल ख़त्म होगा रमज़ान, तो तुम रमज़ान की अच्छी तैयारी, रमज़ान को अच्छे से उसकी कदरदानी के साथ तरावी तहज्जुद के साथ अच्छे से गुजारें, फ़ाहिशा हरकतें ना करें। इसी तरह जो है रमज़ान रोते हुए अल्लाह से दुआ करना जो है तौबा की अलामत है कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें कि आइंदा जो जो गुनाह हुए आइंदा वो नहीं होंगे। और एक अलामत, अगर आप तौबा कर चुके हैं तो उसकी ये भी अलामत लिखी गई है कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल व करम से तौबा को कबूल करने वाला भी है। इसी तरह हमारे और एक भाई ने ताड़बन से सवाल किया कि एक सहाबी थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बताओ कि तुम्हारे क्या आखिरत की तैयारी है। तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा आप जन्नत में। देखिए पूरी थोड़ी बहुत बात सुनना और ये ऐसे हदीस बयान करना दुरुस्त नहीं है। देखिए एक हदीस में हमें मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीछे सवारी नबी अलैहिस्सलाम सवारी पर थे, उनके पीछे एक सहाबी थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जो सिर्फ दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। तो सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या मैं खुशखबरी दीगर सहाबा को ना सुना दूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मत सुनाओ, वरना ये लोग अभी मत सुनाओ, वरना ये लोग जो है इसी पर तकिया करेंगे, भरोसा कर कर आमाल को छोड़ देंगे। अल्लाह ने नमाज़ों को फ़र्ज़ किया, आमाल नहीं छोड़ सकते। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिल में होगी तो बंदा जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा। बिल्कुल नबी सल्लम की मोहब्बत ज़रूरी है, मगर मोहब्बत के नाम पर नमाज़ों को आप तर्क नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी नबी ने कभी नमाज़ों को तर्क नहीं किया, और सबसे ज़्यादा जो नबी से मोहब्बत करते थे सहाबा कराम की बड़ी जमात, वो भी नमाज़ को तर्क नहीं की। बल्कि ये हदीस को एक फ़जीलत के तौर पर हम बयान करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत अता फ़रमाएगा, मगर आमाल
کی معافی نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ نے جو فرض کیا ہے ہم پر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے نبی سے محبت ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے. آپ کو تیاری کرنی ہوگی، آپ کو جو ہے نمازیں پڑھنا ہوگا، روزے ضرور پڑھنا ہوگا. ماشاءاللہ اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. مولانا، لوگ عام طور پر وضو تو ضرور کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا حصہ کچھ سوکھا رہ جاتا ہے، تو اس پر بھی بتا دیں اور فرائض وضو کیا ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیں آپ. جی، اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. ہمارے پاس 3 لاکھ روپے ہے جی تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ بڑا بڑا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. پروگرام کو آپ کنٹینیو دیکھتے رہے، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے. ناظرین محترم، پھر ایک مرتبہ ہم آپ کو بتا دیں، ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کر کر سوال کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا پروگرام روزانہ ڈیلی 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک دن میں براہ راست یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا بورا بنڈے سے کہ وہ 3 لاکھ روپے ہیں ان کے پاس، تو 3 لاکھ کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ دیکھیے بھائی، جو 3 لاکھ ہے آپ کے پاس 1 سال اس پر گزر چکا ہے، آپ پر کچھ قرض نہیں ہے ٹوٹل اماؤنٹ پر، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ 3 لاکھ میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے. اب تو آپ کیلکولیٹ کریے، حساب کریے کہ 3 لاکھ کو اگر ہم 2.5% نکالتے ہیں تو کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. جی، اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو میں بعض حصے کو سوکھا رکھ دیتے ہیں تو ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. جب تم نماز کے لیے ٹھہرو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو. غایا مغیا کی بحث ہے، یعنی پورا آپ کو جو ہے کوہنی سمیت دھونا ہے، یعنی کوہنی بھی دھونا ہے، کوہنی تک نہیں، کوہنی بھی دھونا ہے، یعنی یہ پورا حصہ آپ کا کوہنی بھی کچا ہونا چاہیے. پھر 1/4 سر کا مسح کریں گے اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوں گے. اگر کوئی جو ہے شخص جو ہے کوہنی چھوڑ دیتا ہے، سوکھی رہ جاتی ہے، اور جو ہے پیر دھوتے وقت ٹخنا نہیں دھوتے، تھوڑا پیر دھوتے ہیں، تو ایسا کرنے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ وضو کو اچھی طرح کریں. وضو میں 4 چیزیں فرض ہے، یعنی کمپلسری ہے: چہرہ دھونا، دونوں کو ہاتھ دھونا، اور جو ہے سر کا مسح کرنا، دونوں پیر کا دھونا. اب اس کے علاوہ جو ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں پورے چہرے کو، کانوں سے پورے داڑھی وغیرہ کو، تو اور اس کے علاوہ جو ہے ہم غرارہ کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ سنت میں ہے. 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، ایک بار مسح کرنا. ماشاءاللہ، وضو کے حوالے سے مولانا سے آپ جواب سن رہے تھے. اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. معافی، پہلی بار تو معافی چاہتے ہیں، ڈبل کال کر رہی. نہیں آپ کر سکتے ہیں آپ. جی یہ جو بازاروں میں جو شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے اتفاقاً سے سیرن ہو جاتا. جی تو میں مطلب اب دکانوں میں تھوڑے عورتوں کپڑے مرد جینٹس وہ سب بیٹھ کے روزہ کھول لیتی، تو ایسا کھول سکتی ہے کیا؟ آمنا کا مردانہ لیڈیز جینٹس. جی، یہ سوال ہے. بہت شکریہ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی ابھی وہی
वही इसलिए माफी चाहते हैं आपसे। کوئی بات نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے۔ ناظرین محترم، ہمارا پروگرام ہی دینی شرعی سوالات کے جوابات پر مبنی پروگرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ضرور ایک نہیں، دو مرتبہ، دو نہیں، تین مرتبہ، تین نہیں، چار مرتبہ آپ کا جو بھی اسلامی شرعی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ہمارے ملک پیٹ سے اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ہم بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں اور وقت ہو جاتا ہے افطار کا، تو ہوتا ہے بعض جگہ مرد اور عورتیں سب مل کر ایک ساتھ جو ہے روزہ کھول رہی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ نماز جو فرض ہے، افطاری کرنا تو سنت ہے، نماز جو ہے کھجور کھانا، پانی پینا تو سنت ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا نماز کے لیے۔ اب تو جو ہے ہمارے لوگ جو ہے ایک ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اجنبی ہے، غیر محرم ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ وہی فتنہ پیدا ہوگا، درست نہیں ہے۔ ہاں پردہ ہے، ایک طرف جو عورتیں روزہ کھول رہی ہیں، دوسری جانب مرد روزہ کھول رہے ہیں، تو یہ عمل درست ہے، لہذا ایسا کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، غیر محرم ہے، پہچانتے اجنبی ہے، نہیں ہمارے کہیں نوجوان بچیاں ہوتے ہیں، اس طرف نوجوان بچے ہوتے ہیں، نہیں معلوم کہ کس کی نیتیں نظریں کیسی ہوتی ہیں، یہ عمل غلط ہے، بالکل یہ ایسا نہ کریں آپ۔ میری تو گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ کھولنے سے قبل جو دعا کرتے ہو مقبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو قبولیت دعا کے وقت آپ بازار میں صرف کر رہے ہیں، اپنے وقت کی اہمیت کو جانیں، اپنی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں، یہ عمل غلط ہے۔ روزے کی حالت اور افطاری کا وقت ہے، آپ بازاروں میں کہاں دعا کریں گے؟ آپ ٹھہر کے بازار میں دعا کریں گے؟ آپ دھکم دھکی میں لوگوں کی دعا کریں گے؟ آپ کہاں دعا کریں گے؟ آپ جو ہے دکان میں جو ہے روزے کا ٹائم بھی آتا تو لوگوں کی شاپنگ چلتی رہتی ہے، اب باہر سے اب جو ہے دکان میں پانی لے کے پی رہے ہیں آپ، تو دکان کا پانی جائز ہے، وہ کیسے پیسے سے خریدا؟ تو بزرگوں اور دوستوں اپنی قدر سمجھیں، اپنی رمضان کی قدر کریں اور روزے کی قدر کریں، افطاری جو سنت رسول ہے اس کی قدر کریں۔ آپ جو ہے ایسے حالات میں جو ہے بازاروں میں روزہ کھول رہے ہیں، روزہ تو کھل جائے گا آپ کا، مگر یہ جو آپ بے قدری توہین ہے روزوں کی۔ اچھا چلو بازار میں روزہ کھولے، نماز بازار میں پڑھیں گے آپ؟ کہاں پڑھیں گے آپ؟ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں شاپنگ کے نام پہ، روزہ رکھ رہے ہیں، دعاؤں کی اہمیت کو آپ گھٹا رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، یا تو بہت پہلے چلے جائیں، یعنی تو ایسا کریں کہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ ہم شاپنگ کرتے ہیں، وہاں پر مسجد میں عورتوں کے لیے ایک الگ انتظام ہے، ہم وہاں بیٹھ کر آسانی سے روزہ بھی کھول سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ عمل درست ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ آپ پرٹیکولر جاتے ہیں افطاری سے پہلے اور افطاری بازار میں کھولتے ہیں، تو درست عمل نہیں ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ، بازار میں روزہ کھولنے کے حوالے سے مولانا نے آپ کو جواب بتا رہے تھے۔ اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جٹھانی کا انتقال ہوا ہے جی تو رمضان میں کپڑے نئے پہننا یہ سوال کر رہے تھے۔ جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کرتی ہوں۔ جی، بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کے لیے۔ پروگرام کو آپ دیکھیں، مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ناظرین محترم، پھر ایک مرتبہ ہم آپ کے گوشہ گزار کر دیں، ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں، کال کر سوال کر سکتے ہیں، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہماری اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ان کی ابھی عنقریب جو ہے بہن کا انتقال ہوا، اور جو ہے کیا وہ نئے کپڑے پہن سکتے نہیں پہن سکتے عید میں؟ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ کوئی بھی شخص انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، یعنی جو ہے رونا پیٹنا چیخنا چلانا، پورے گھر کا جو ہے سب مل کے ایک ساتھ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ دیکھیے اظہار غم الگ چیز ہے، احساس غم الگ چیز ہے۔ ہاں بہن کا انتقال ہوا اور جو ہے والد کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، والدہ، احساس غم تو زندگی بھر رہتا۔ جو غم کا احساس ہے وہ کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ جب بھی یاد آئی تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے، دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اظہار غم کرنا، پورے مل کر جو ہے رونا پیٹنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ آپ لوگ 3 دن سے زیادہ اظہار غم نہ کریں۔
اور جو بیوہ ہے اس کو چاہیے کہ بیوہ کو 4 مہینے 10 دن وہ جو ہے غم میں رہیں، عدت گزاریں. جو مطلقہ ہے لہٰذا وہ 3 مہینے کی عدت گزارے گی، اور جو حاملہ ہے وضع حمل تک وہ عدت گزارے گی. تو بزرگوں اور دوستوں، اگر کسی کے گھر میں جو ہے انتقال ہوا اور جو ہے 3 دن سے زیادہ ہو گیا، وہ عید میں کپڑے پہننا چاہیے تو بالکل پہن سکتے، شریعت اس سے نہیں روکتی آپ کو. آپ جو ہے غم کا ماحول نہ بنائیں. دیکھیے جان اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ کی طرف چلے گئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر سب کو جو ہے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو آپ جو ہے ہمارے ماحول میں اکثر ہم سننے میں آتا ہے کہ اگر گھر میں انتقال ہوا تو لہٰذا ابھی والد کا انتقال ہوا رجب یا شعبان میں، تو 1 سال تک برسی تک نہ کپڑے سلاتے ہیں نہ پہنتے ہیں. لہٰذا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اظہار غم کر رہے ہیں. اگر کوئی کپڑا نہیں پہننا چاہتا اس کو ہم فورس نہیں کر سکتے کہ جو ہے پہنو مت پہنو، فورس نہیں. اگر کوئی پہنتا ہے، کیونکہ عید میں نیا لباس پہننا ضروری نہیں ہے، عید میں جو ہے عمدہ لباس پہننا سنت ہے. عمدہ اگر کوئی پرانے کپڑے پہن کر نماز پڑھے گا تو اس کی کیا عید کی نماز نہیں ہوگی؟ کیا اس کی عید نہیں ہوگی؟ بالکل اس کی عید ہو جائے گی. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ غلط فہمیوں کو دور کریں کہ ہمارے گھر میں انتقال ہوا تو ہم جو ہے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم جو ہے چکن مٹن نہیں کھائیں گے، ہم فلاں کوئی چیز کو اپنے اوپر حرام مت کریں. ہاں یہ صرف جو حکم ہے بیوہ کے لیے. اگر کسی کا شوہر انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن وہ نہ نیا لباس پہنے گی، نہ وہ جو ہے باہر جائے گی، نہ جو ہے کوئی اور کام کرے گی. تو الغرض یہ آپ بالکل نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ، اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ناظرین محترم، ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کر سوال کر سکتے ہیں. مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے. مولانا، حالت روزے میں خاتون لپسٹک لگا سکتے ہیں یا نہیں، اس پر آپ کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کوئی ایسی شے جو قابل معقول ہو یا غیر معقول ہو، وہ اگر منہ میں چلے جاتی ہے اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جو لپسٹک ہے وہ غیر معقول ہے، یعنی کھانے کے قابل نہیں ہو. اب جو ہے کیا کرے آپ؟ فلیور لگا لی، فلیور کا لپسٹک لگایا آپ، اسٹرابری فلیور فلاں. اب وہ فلیور ہو یا غیر فلیور، اب لپسٹک کا مزہ جو ہے آپ کو منہ میں محسوس ہوتا ہے، خوشبو اور حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. آپ لپسٹک حالت روزہ میں استعمال نہ کریں. اور غیر حالت روزہ میں بھی بعض محققین نے بتلایا ہے کہ لپسٹک جو ہوتی ہے اس میں جو ہے کچھ نجس چیز ملائی جاتی ہے. نجس چیز ملانے کی وجہ سے لوگ جو بعض علماء کی تحقیق بتاتی ہے کہ ہماری عورتوں کو روکیں لپسٹک، کیونکہ اس میں نجس چیز ملائی جا رہی ہے. ہاں وہ نجس چیز اس میں ایڈڈ نہیں ہے تو پھر لگا سکتے ہیں. بننا سورنا خوبصورت مرد کے اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، بالکل کر سکتی ہیں. ماشاءاللہ، اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ 3.5 تولے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ جی 3.5 تولے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ جی. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم لنگر ہاؤس سے. بہت شکریہ لنگر ہاؤس سے کال کرنے کے لیے. پروگرام کو دیکھیں، مولانا ضرور سوال کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ہماری اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ہمارے پاس 3.5 تولہ سونا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیے صرف اور صرف 3.5 تولے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جامع نظامیہ کی تحقیق کے بمطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جو ہے 6 تولہ ہو، یعنی دینار 20 دینار ہو، تو 20 دینار پر آدھا دینار زکوٰۃ واجب ہے. تو 20 دینار بنتے ہیں ہمارے دکن، ہمارے گرامز تولوں کے حساب سے 6 تولہ. اگر کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. صرف 6 تولے سے کم ہے، یعنی 5 تولے 5.5 تولے اور 4 تولے 3 3.5 تولے ایسا کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں یہ بات غور سے سنیں آپ
کہ اگر آپ کے پاس 3-3.5 تولے سونا ہے اور ایک 10-15 تولے چاندی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ آپ سونے کی ویلیو اور چاندی کی ویلیو دونوں کو ایڈ کریں گے۔ اب یہ دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد جو رقم نکلتی ہے، کیا اتنی رقم میں 42.5 تولے چاندی آتی نہیں آتی؟ آ جاتی، ایزیلی آ جاتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں 42.5 تولے چاندی تقریباً 44,000 روپیز میں آ جاتی ہے۔ سونے کی ویلیو اور چاندی کی ویلیو دونوں کو جمع کریں گے، دونوں کی قیمت، اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے 3.5 تولہ سونا ہے یا 3 تولہ سونا ہے اور ان کے پاس سیونگ اماؤنٹ ہے، یعنی 50,000 یا ان کے پاس جو ہے ایک 45,000 40,000 جتنا بھی ہے، سونا بھی ہے اور ایکسٹرا سیونگ اماؤنٹ بھی ہے، ضرورت سے زیادہ، اگر ضرورت کا پیسہ ہے تو وہ ایڈ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ پیسہ رکھے تھے بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے، کرائے کے لیے، راشن کے لیے یا ہاسپٹلس کے لیے آپ پیسہ رکھے تھے، تو ایسی صورت میں وہ ضرورت کا پیسہ ہے، حاجت اصلی ہے، حاجت اصلی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حاجت اصلی سے جو زائد ہوتا ہے، آپ وہ پیسہ اور یہ سونے کے قیمت کو دونوں کے 3.5 تولے کی قیمت کیا ہے مارکیٹ میں، ہم بیچنے گئے تو ہمیں سیلنگ پرائس کیا ملے گا، اور اسی طرح ہم جو ہے ہمارے پاس گھر میں 50,000 رکھیں تو یہ سونے کی قیمت اور یہ 50,000 دونوں کو ایڈ کریں گے، 2.5 یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ، زکوٰۃ کے حوالے سے مولانا سے آپ جواب سن رہے تھے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کال کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیے ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کر کر سوال کر سکتے ہیں، مولانا ضرور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ مولانا، نابالغ لڑکے کے پیچھے بالغ حضرات کی تراویح ہوتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سرے سے تو نابالغ پر ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، نابالغ شخص پر ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو نابالغ شخص خود اس پر نماز نہیں ہے تو بالغ لوگوں کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ نابالغ کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ہرگز آپ ایسا نہ کریں کہ بچہ بھی حافظ بنا بھی اور نابالغ ہے، وہ جو ہے 10-11 سال کا ہے، آپ اس کو ٹھہرا دیتے ہیں، بیٹا قرآن پڑھا لو، آواز اچھی ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے عقل کے حساب سے ہم شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن حدیث جو کہہ رہا ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ نابالغ کے پیچھے، مجنون کے پیچھے، عورت کے پیچھے آپ کی نماز درست نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ تراویح، نہ تہجد، نہ ہی کوئی فرض نماز، نہ کوئی عید کی نماز، کوئی نماز آپ نابالغ کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ ماشاءاللہ، نابالغ لڑکے کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنے کے حوالے سے مولانا سے آپ جواب سن رہے تھے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا، حالت روزہ میں انسان مہندی جو ہوتی ہے، سر کو مہندی لگاتے ہیں، داڑھی کو جو مہندی لگاتے ہیں لوگ، وہ لگانا کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حالت روزہ میں اگر کوئی مہندی لگاتے ہیں تو لہٰذا مہندی لگانے سے تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ شریعت میں فقہا نے جو ہے حالت روزہ میں سرما لگانے کو مکروہ نہیں کہا۔ اگر کوئی سرما لگاتا ہے اور سرما کا اثر حلق میں محسوس ہوتا ہے تب بھی جو ہے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح مہندی کا ہے، مہندی اگر کوئی لگاتا ہے اس کے روزے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا جو ہے روزے کی مشقت سے بچنے کے لیے عمل کرتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ یعنی بہت زیادہ گرمی ہے، اب جو ہے میں مہندی لگایا تو میرا روزہ ذرا سکون سے جاتا، ایسا روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مشقت سے بچنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی صرف ایسا ہی ان کو عادت ہے، سنت کے طور پر وہ مہندی لگا رہے ہیں یا جو ہے بال کی وجہ سے مہندی لگا رہے ہیں تو لہٰذا یہ عمل کر سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ صاحب، کہنا یہ ہے جی کہ سب خطا ہو جاتا
जी गैर वक्त निकल जाता, जी खतरे जीतते रहते। उम्रा को जाने के लिए सोच रहा हूँ कि आज मेरा पक्का इरादा है, मगर ये पेशाब की वजह से रुकना ही नहीं, निकल जाता कपड़ों में। इसके लिए कुछ बतलाइए आप, क्या राय? दवा कहाँ भी बहुत खाया हूँ। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं याकूतपुरा। जी बहुत शुक्रिया आप याकूतपुरे से कॉल करने के लिए। समाअत करें प्रोग्राम को, आप मुशाहिदा फरमाएं, मौलाना ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिन हज़रात को ये बीमारी है, पेशाब के क़तरात जो है निकल जाते हैं, अभी हम फ़ारिग़ होकर आए, आकर ऐसा नमाज़ के लिए ठहरे या कुछ काम के लिए ठहरे तो पेशाब के क़तरे निकल जाते हैं, तो इस्लाम में ऐसे अशख़ास माज़ूर माने जाते हैं। माज़ूर यानी ये इन पर जो है जैसे ही दूसरे इंसान हैं सेहतमंद को अगर पेशाब का ख़तरा निकल गया तो उन पर क्या है कि फ़ौरी जाकर वो नापाकी को साफ़ करें और उनका वज़ू टूट जाएगा, वज़ू करें। मगर ये जो माज़ूर हज़रात हैं जिनके पेशाब के ख़तरे निकल जाते हैं, उनके बारे में फ़ुक़हा किराम हमें बतलाते हैं कि माज़ूर हैं ये लोग जो है वह ऐन जो है नमाज से पहले वज़ू करेंगे और वज़ू कर नमाज़ पढ़ेंगे। अब एक वक्त में जहाँ पर वो ठहरे हैं, अब उस वक्त में नमाज के वक्त में वो जो है सुन्नत पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, जितनी भी नमाज़ें पढ़े वो अगर पेशाब के ख़तरे निकल भी रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं। जैसे वो जगह से उठ जाएंगे और वो नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो उनको फिर दूसरी नमाज के लिए फिर एक नया वज़ू करना पड़ेगा और जो क़तरे निकले हैं उसको धोकर साफ़ कर पाक होकर फिर वज़ू कर वो दूसरी नमाज के लिए तैयार होंगे। इसी तरह कोई साहब जो है पेशाब के क़तरे निकलते हैं, उम्रा को जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए, आप माज़ूर माने जाते हैं इस्लामी एतबार से। जिस तरह अगर हमारे जो है एक ज़ख़म से मुसलसल हमारे खून और पीप निकल रहा है तो हम पट्टी लगाते हैं। इसी तरह फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि अगर मुसलसल पेशाब के ख़तरे निकलते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, अहराम नापाक हो जाएगा तो बार बार अहराम को धोना पड़ेगा आपको और जो है तवाफ़ में आपको मुश्किल पेश आएगी, तो फ़ुक़हा लिखते हैं कि लोग माज़ूर हैं, इनको लिहाजा ऐसी कोई चीज़ पहना दी जाएगी जिसकी वजह से पेशाब नापाकी अहराम को ना लगें और वो मुकम्मल उम्रा कर सकते हैं। फ़ुक़हा ने उनको माज़ूरी की सूरत में इजाज़त दी है। दूसरा आदमी जो सेहतमंद है, अगर उसका एक भी पेशाब का ख़तरा निकल जाता है तो उसका वज़ू टूट जाएगा और वो तवाफ़ को रोक कर वज़ू करके आके फिर तवाफ़ करेगा। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना से सवाल करना था बोलिए। कि देखो नमाज पढ़ते ना जो ऐसा रुकू में जाते सीधे में जाते जी तो देखो सब 4 रकात है, 6 है, जाते उसके खड़के रकात बनते। अब छुट्टे की सीधे में जाते ना 1-2-3 मिनट जब चक्कर आती तो मैं ऐसा बैठ के खाली सीधा कर सकती या रुकू में जा सकती। सवाल कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। ज़रूर मौलाना सवाल का जवाब देंगे। नादरीन मोहतरम, हमारा नंबर टीवी के स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मौलाना ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। आइए जानते हैं अभी जो हमारी इस्लामी बहन सवाल किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हालत नमाज में आप अच्छे सेहतमंदी के साथ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं मगर दौरान नमाज आपको चक्कर आ रही है तो फिलफौर आप बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप माज़ूर ये है, ये उज़्र की वजह से नमाज़ तोड़ेंगे नहीं, बैठ जाएंगे। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है तो आप जो है नमाज को रोक देंगे और इफ़ाक़ा होगा तो फिर आप नमाज का यादा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर आए तो आप नमाज़ पढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो लिहाजा हाँ, थोड़ी चक्कर आ रही है, अगर आप बैठ जाएं तो कंट्रोल होकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा बैठकर नमाज रुकू सजदा कर सकते हैं, इजाज़त है, नमाज हो जाएगी। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम कॉलर को शामिल कर रहे हैं और उनका सवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सबसे पहले बहन टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। बताइए क्या सवाल है। जी, इतना ही जानना चाह रहे हैं आप? बोलिए, क्या है तहज्जुद के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? तहज्जुद
کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ پہاڑی شریف. بہت شکریہ پہاڑی شریف سے کال کرنے کے لیے آپ کا. ضرور مولانا سوال کا جواب دیں گے. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم اور ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ منقطع ہو گیا. آئیے جانتے ہیں جواب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی پہاڑی شریف سے ہم سے سوال کیا گیا کہ تراویح کی کتنی رکعت ہے. دیکھیے تراویح کی 20 رکعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے 20 رکعت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 پڑھی ہے اور صحابہ بھی 20 پڑھے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باضابطہ حکومتی سطح پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا، ان کا تقرر کیا کہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھے اور 3 رکعت واجب الوتر پڑھائے. اور اسی طرح تہجد کی دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت پڑھتے تھے قیام اللیل میں، ایک روایت میں 7 رکعت پڑھتے تھے، ایک رکعت میں 9 ہے، ایک رکعت میں 11 ہے. تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ جو نبی حضرت عائشہ نے کہا حضور 11 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت واجب الوتر پڑھتے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7 رکعت پڑھتے تھے، تو بتلایا کہ 4 رکعت تہجد اور 3 رکعت واجب الوتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے. تو لہذا تہجد کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر سحری تک ہے. آپ جو ہے تہجد کو آخر رات میں آخر حصے میں پڑھنا افضل ہے. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے کیا سوال ہے؟ جی ہمارا سوال ہے، گھر میں کوئی بھی جینس ہے نہیں، شوہر بچہ وغیرہ، تو کام کو جانے کی وجہ سے، روزی روٹی کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں جی تو اس کے لیے کچھ غلطی تو نہیں ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم ادھر سکندرآباد سے کال کر رہے ہیں. بہت شکریہ سکندرآباد سے کال کرنے کے لیے آپ کا. آپ پروگرام کو مشاہدہ کیجیے، ضرور مولانا آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سکندر آباد سے ہماری ایک بہن نے ہم سے سوال کیا کہ گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہیں، نہ شوہر ہے، نہ والد ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹے ہے کہ ان کو کما کر لائیں، وہ خود کماتی ہیں. دیکھیے خواہ مرد کمائے یا عورت کمائے، سب کے لیے کمانا جائز ہے. حدود شرع میں رہ کر شریعت کے پاس و لحاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کماتی ہیں تو جائز ہے. حلال ہے حرام ہے اس کا پاس و لحاظ رکھ کر کماتے ہیں تو یہ عمل جائز ہے. اگر کمانے کے لیے جاتی ہیں اور روزہ چھوڑنا پڑا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے آپ جو ہے کمانے کو جا رہی ہیں تو آپ فرائض کو ترک کر رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں آپ کا کام ایسا ہے کہ اگر آپ جو ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ بالکل کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو چکر آ جائے گی، کوئی بیماری میں ملوث ہو جائیں گے اور یہ جو ہے آپ شدت کی بھوک کی وجہ سے آپ پر کچھ ہو جائے گا. اس وجہ سے آپ جو ہے روزے کو ترک کر رہے ہیں، تو لہٰذا رمضان کے بعد اس کی آپ قضا کریں گے. کیونکہ اگر کوئی ایسی صورت میں انتہائی جو ہے بھٹی میں کوئی کام کرنے والا اور اسی کام سے اس کی روزی روٹی چلتی ہے، تو لہٰذا وہ ایسا ہیلا نکالے کہ رمضان میں کام کو کچھ کم کر دیں، کچھ کام کو کم کر دیں اور جو ہے روزے کی قدر، رمضان کی قدر کرتے ہوئے روزہ رکھیں. یہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے. مگر دنیا ہم کیا سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے ہم آخرت کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ کیسا؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. دنیا کی کمائی کے لیے ہم آخرت کو برباد نہیں کر سکتے. روزہ اللہ نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے. آپ روزہ رکھ کر دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ آپ روزہ رکھ سک رہے ہیں یا نہیں رکھ سک رہے ہیں. جب آپ روزہ رکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مشاہدہ آپ کو بتائے گا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ کام کے دوران یا نہیں رکھ سک رہے ہیں. تو لہٰذا حد درجے کوشش کریں روزہ نہ چھوڑیں. ہاں انتہائی مجبوری کی صورت ہے، آپ بھوک نہیں برداشت کر رہے ہیں، دھوپ کی وجہ سے دھوپ میں ٹھہر کر کام کرتے ہیں، ایسی صورت میں پھر بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کی قضا کریں گے. ماشاءاللہ. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا کچھ نوجوان ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو دھوپ وغیرہ میں کچھ محنت وغیرہ تو کرتے ہی نہیں، لیکن
ویسے زمن میں بھی روزے کو ترک کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، آپ اس پر وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے ناظرین، یوں تو ابھی مولانا نے کہا کہ ہمارے بعض ایسے نوجوان ہیں جو دھوپ میں نہیں کام کرتے۔ دھوپ میں کیا، کہیں ایسے نوجوان ہیں جو چھاؤں میں بھی کام نہیں کرتے، اچھی جگہ بٹھا کر اے سی میں بھی بٹھا کر ان کو کام کرنے کے لیے کہا جائے تو بھی نہیں کرتے۔ اور کئی نوجوان اللہ نے اچھا رکھے رزق حلال کے لیے دھوپ میں تگ و دو کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کر گھر کو چلاتے ہیں، تو لہٰذا ان کے روزے کا حکم کیا ہے؟ جیسا ابھی بتلایا گیا کہ وہ حد درجے کوشش کریں روزہ ترک نہ کریں، بلکہ کام کو ایسا آپ مینج کریں کہ کام بھی ہو اور روزہ بھی مکمل ہو، کیونکہ آپ جو ہے آخرت دنیا طلبی میں آخرت کو آپ آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ جب دنیا اور آخرت آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو آپ کو چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ آخرت کو زیادہ ترجیح دیں، آخرت قرآن و حدیث کو زیادہ ترجیح دیں۔ دنیا اور آخرت دونوں آپ کے سامنے رکھ دی گئی تو آخرت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا تو سب چیز جتنی بھی تگ و دو، جتنی محنت کر لو آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آخرت وہ ایسا مقام ہے جہاں پر آپ کے اعمال آپ کو ساتھ دینے والے، نیک اعمال ہے تو آپ جنت کے مستحق، اگر بد اعمالی ہے آپ کے پاس مسلسل کوئی نیکی نہیں ہے، آپ آمدن جو ہے کئی سارے گناہ ہیں میں آپ کے اللہ کا فضل ہوا تو ایک وہ اللہ کی مرضی ہے، ورنہ جو ہے اعمال کو مسلسل ترک کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر، اس کے متعلق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں صحابہ کو جمع کر کہا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں والا ہے، اللہ نے ان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور قیام اللیل کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 مرتبہ آمین فرمائے، تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 3 مرتبہ ممبر پر چڑھتے وقت آمین فرمائے، تو کہا کہ حضرت جبرائیل سید الملائکہ جو پورے فرشتوں کے سردار ہے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جو رمضان کے روزے پائیں اور اس کی قدر نہ کریں اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے آمین کہا۔ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت نہ کریں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، میں نے آمین کہا۔ اسی طرح رسول اللہ آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے، میں نے آمین کہا۔ تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو رحمت سے دور کر دو جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، قیام اللیل نہیں کرتا۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے پاس یہ بات کرنا تھا، شکرانہ نماز جو فجر سے پہلے جی رمضان میں نہیں پہلے ہفتے شادی فجر کی نماز سے پہلے شکرانہ نماز پڑھ سکتے نا؟ جی اور اس کے بعد جو روزہ کھولنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد شکرانہ نماز ایسا میں پڑھتی ہوں، تو اس میں کچھ معلوم کرنے کا تھا۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی امبر پیٹ۔ بہت شکریہ امبر پیٹ سے کال کرنے کے لیے۔ پروگرام کو آپ مشاہدہ کیجئے، مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ فجر کی نماز سے پہلے وہ شکرانہ نماز یعنی نفل نماز پڑھتی ہے تو کیا یہ درست ہے؟ ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے۔ آپ جو ہے شکرانے کے ساتھ قیام اللیل تہجد بھی پڑھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح افطار کے بعد وہ شکرانہ نماز پڑھتی ہے تو نفل نماز بالکل افطار کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے، جو ہے نفل عمل ہے، کبھی پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ وقت اوقات کے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے پپا نے انتقال ہو کے 5 سال ہو رہا ہے۔ جی ہمارا مطلب کوئی بھی بھائی نہیں، ہم دونوں بہنا رہتے، کیا کبھی کبھی جاتے قبرستان کو پوچھ چڑھا سکتے؟ جی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم یہاں سے حیدرآباد۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، مولانا جواب دیں گے، پروگرام دیکھیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہمارے اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو کر 5 سال ہو چکے ہیں، ان کے گھر میں کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کیا عورتیں قبرستان کو جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی ہے؟ دیکھیے مطلقاً عورت کو قبرستان جانے سے شرع نے منع نہیں کیا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پہلے قبروں سے روکتا تھا، اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، آپ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد کو تازہ کرتی ہے، آخرت کی یاد بڑھاتی ہے۔ تو اس حکم میں عورت اور مرد مطلق ہے،
لہٰذا عموم ہے، آپ اگر کوئی عورت زیارت کرتی ہے قبروں کی تو اس کے بھی آخرت کی یاد میں اضافہ اور تازگی ہوگی، اور قبر پر پھول اور یا کوئی جھاڑ وغیرہ جھاڑ لگانا، جو ٹہنی لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، لہٰذا عورتیں قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، جائز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں عورت قبروں کی زیارت نہ کریں کیونکہ مردوں کو عورتیں ننگی نظر آتی ہیں، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہمیں ملتا۔ کیوں نظر ہم سوال کریں گے کہ مردوں کو عورتیں ہی کیوں ننگی نظر آتی ہیں، مرد کیوں نہیں برہنہ نظر آتے ہیں؟ یہ جو بات ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو سنی سنائی ہوئی معاشرے میں پھیل گئی اور ہم اس کو یقین کر رہے ہیں۔ دیکھیے، علم سے اپنا دامن نہ سمیٹیں، علم کے لیے اپنا دامن پھیلائیں، علم کے لیے وقت دیں، علم جاننے کی کوشش کریں۔ اب جو لوگ عورتوں کو روکتے ہیں زیارت قبور سے، ان سے پوچھیں کہ کیا دلیل ہے زیارت قبور سے روکنے کی۔ لہٰذا ہاں، اگر ایسا قبرستان جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا، کئی سارے مرد بھی وہاں پر آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اس مقام پر نہ جائیں، کیونکہ مرد اور عورت کے اختلاط کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت میں دور خلافت میں جو ہے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے اکثر جایا کرتی تھی، تو عورت کے لیے قبر پر جا کر زیارت کرنا ناجائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، پھر ایک مرتبہ ہم آپ کو یاد دلائیں، ہمارا پروگرام روزانہ دن میں 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک براہ راست یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے سوال کر جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ مولانا، کسی ایک شخص ہے اور ان کی اہلیہ بیمار ہے اور ان کا علاج کوئی غیر مسلم کے ہاسپٹل میں کروایا جا رہا ہے، لیکن اب وہ ایک روزہ رکھ کر دیکھے تھے کہ ان کی طبیعت پہ کیا افیکٹ پڑے گا، لیکن اب غیر مسلم ڈاکٹر تو ان کو مشورہ نہیں دے سکتا، تو کیا وہ روزوں کو چھوڑ سکتی ہے اور وہ روزوں کو صحت صحیح ہونے کے بعد ادا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، تو کون سی بیماری ہے، کیا وہ عذر ان کا شرعی ہے یا صرف جو ہے طبعی عذر وہ بیان کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کریں گے۔ ہاں، اگر آپ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ توڑ رہی ہیں تو فقہا لکھتے ہیں کہ کسی اچھے مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کرے جو ظاہر طور پر فاسق نہ ہو، یعنی ظاہری طور پر گناہ گار ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ اچھا ڈاکٹر ہے، وہ بھی خود دین پر عمل کرتا ہے، ایسے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کیا ایسی بیماری میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ فقہا تو لکھتے ہیں کہ ہاں دیکھیے، اگر ایسی بیماری ہے آپ کو کہ آپ وقت پر ٹیبلٹس نہیں کھائے، وقت پر آپ جو ہے علاج نہیں کریں، اگر زیادہ دیر بھوکا رہے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا اور وہ بیماری آپ کے جان کو خطرہ پہنچا سکتی ہے، یا کوئی پارٹ آف باڈی ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کا وہ بیماری کی وجہ سے، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ روزوں کو افاقہ ہونے تک ترک کریں گے۔ جب افاقہ ہو جائے گا، یعنی جب آپ کو صحت آ جائے گی، جب آپ وہ تمام جتنے روزے چھوٹے ہیں پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، اگر افاقے کی امید نہیں ہے تو آپ روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے بمقدار ہے۔ ماشاءاللہ، اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ سے یہ سوال ہے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا جی تو ہمارے امی، میں جاتی ہوں قبرستان کو خبر پہ، ابا کے خبر پہ جاتی ہوں، بولتے امی، ہمارے بڑے بہن بھی بولتے خبر پہ جاتے بول کے، جی تو ہمارے بھائیاں نو بولتے نہیں جانا، لیڈیز کو جاننے کا نہیں ہے خبر میں، وہ قبرستان میں بول کے ایسا بولتے ہمارے بھائیاں نو۔ ہمارے امی بہنوں نو کیا بولتے، جاتی ہوں میں، بولتے نہیں جانے دیتے، جانا ہے نا خبر پہ۔ جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ اوٹاپلی سے۔ بہت شکریہ اوٹاپلی سے آپ کے کال کرنے کے لیے۔ پروگرام کو آپ مشاہدہ فرمائیے، دیکھتے رہیے، مولانا ضرور سوال کا جواب دیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی جیسا کہ کچھ ہی دیر پہلے جواب دیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمل آپ کے سامنے ہم نے سنانے کی سعادت حاصل کی کہ حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے اکثر جایا کرتی تھی. تو عورت کو منع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ حکم میں مرد اور عورت مطلق ہیں، تو قبر کی زیارت سے منع نہیں کیا گیا ہے. لہٰذا جہاں پر عورت اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے ایسی جگہ جانے سے احتراز کریں. دیکھیے ایسے وقت پر جائیں جہاں ایسے وقت پر قبرستان جائیں جہاں جس وقت میں مرد جو ہے قبرستان نہیں جاتے ہیں، جیسا کہ فی الفور فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اس میں سے اکثر ہمارے تو اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں اور قبرستان خالی رہتا ہے. ایسے وقت میں جو ہے آپ صبح کے وقت بھی جا کر جو ہے زیارت کر سکتی ہیں. زیارت میں اسلام میں عورتوں کو قبر کی زیارت سے روکا نہیں گیا ہے، لہٰذا نہ روکیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ اجازت مل رہی ہے تو عورت مرد پورے اختلاط ہو رہا ہے، وہاں پر ایک میلہ بن چکا ہے، ایسا نہ کریں. خاموشی سے جائیں اور خاموشی سے زیارت کر کر آ جائیں. ماشاءاللہ، اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی قرآن شریف پڑھ کے ہے نا، ایک قرآن شریف پڑھ کے بخشنا بولتے، 10 پارے بھی پڑھے 15 پارے پڑھ کے بخش سکتے مرحوم کے نام سے، یعنی ایک پوری پڑھ کے بخشنا ہے قرآن شریف. جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ تالاب کٹے سے. بہت شکریہ تالاب کٹے سے آپ کے کال کرنے کے لیے. پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے، مولانا ضرور سوال کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسا کہ ابھی ہمارے اسلامی بہن نے ہم سے تالاب کٹے سے سوال کیا کہ قرآن کے 10 پارے 15 پارے یا 5 پارے پڑھ کر ہم مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں آپ چھوٹا سورہ بھی پڑھ کے، یعنی قل اللہ احد اللہ صمد یا انا اعطیناک الکوثر، چھوٹے سورے بھی پڑھ کر اس کا ثواب مرحوم کو ایصال کر سکتے ہیں، اس کا ثواب. لہٰذا مگر جو ہے قرآن کریم مکمل پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کریم کا مکمل ثواب اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمائی کہ کوئی شخص قرآن کو مکمل پڑھتا ہے اور ختم قرآن پر جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. ختم قرآن کے وقت یعنی قرآن ختم سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک آپ مکمل پڑھیں اور اس میں آپ دعا کر رہے ہیں ختم قرآن پر، تو بزرگ حضرات لکھتے ہیں کہ یہ ختم قرآن کے وقت جو دعا ہے یہ دعائیں مقبولیت کی دعائیں ہوتی ہیں. لہٰذا آپ ایک پارہ، ایک رکوع، ایک آیت بھی پڑھ کر مرحوم کو اگر ایصال کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے. ماشاءاللہ، قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے مولانا آپ کو سوال کا جواب عنایت فرما رہے تھے اور آپ اس کو سن رہے تھے. آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے کیا سوال ہے؟ جی ہمارے چاچی سے ہماری لڑائی ہو گئی. جی. تو ہمارے دادی بھی لڑکے ہمارے چاچی کے سائڈ ہو گئے، تو ہمارے چاچی کے گھر پہ ہم گئے تو بھی انہوں بات نہیں کر رہے. جی. پھر دادی سے بھی بات کر رہے تو ہمارے دادی بات کر رہے ہیں. پھر یہاں بلا رہے دادی کو، ہمارے بازو سے تھے چاچی، تو دادی کو یہاں ہمارے گھر میں بلا رہے تو ہمارے چاچی نہیں بھیجتی ہوں، میں بول رہی ہوں. جی. ان کے گھر کو گئے تو چاچی نو بات نہیں کر رہے، یا دادی بھی نہیں آ رہے، تو ان کے گھر کو جانا یا نہیں جانا آپ کو یہ پوچھنے سوال. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ بلا گوڑا. بہت شکریہ آپ بلا گوڑے سے کال کرنے کے لیے. پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے، مولانا ضرور سوال کا جواب دیں گے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسا کہ ابھی بنلا گڑا سے ہماری اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ چاچی سے لڑائی ہوئی اور چاچی الگ ہو گئے، اور اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد دادی بھی ہم سے جو ہے لڑ کر الگ ہو گئے. پھر ہم چاچی کے پاس جاتے ہیں تو چاچی بالکل بات نہیں کرتے. دادی کے پاس جاتے ہیں، دادی بات تو کرتے ہیں، اور ہم کہتے دادی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں، تو دادی نہیں آ رہے ہیں. تو کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے اسلام میں رشتہ توڑنا، خواہ چاچی توڑے، دادی توڑے، دادا توڑے، پوترا توڑے، نواسا، جو کوئی رشتہ داری کو توڑتا ہے جان بوجھ کر، یاد رکھیں. ہاں دیکھو رشتہ داروں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے،
کوئی بات کو سمجھنے میں سمجھانے میں اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی نا اتفاقی، بہت بھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو نا اتفاقی ایک اپنی جگہ، مگر رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ اب اندازہ لگائیں، رشتہ داری توڑتا ہے تو جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ جو ہے چلو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، آپ جاتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں تاکہ رشتہ باقی رہیں، قطع تعلقی نہ ہوں، جو ہے صلہ رحمی باقی رہیں، لہٰذا آپ پیش قدم کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ اچھے کام کے لیے آگے بڑھیں، وہ ان کو گناہ ملے گا رشتہ داری توڑنے کا۔ یعنی آپ جوڑنا چاہتے ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں یاد رکھیں، آپ پیش قدمی کریں گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر پیش قدمی کرتے ہیں تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ آپ بھی نہیں جا رہے ہیں یا آپ سلام کر رہے ہیں وہ آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں، اور جو ہے آپ ملنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے منہ موڑ کے روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں آپ تو رشتہ داری جوڑنا چاہتے تھے، وہ توڑنا چاہ رہے ہیں، تو آپ حکم سے مستثنیٰ ہو جائیں گے اور ان کو رشتہ داری توڑنے کا گناہ برابر ملے گا۔ حالانکہ دیکھیں شب برات جو نصف شعبان کی مقدس رات مانی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بعض لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ حالانکہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر بعض لوگوں کی اس میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک مشرک، ہمیشہ شرابی اور رشتہ داری توڑنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا اور پیجاموں کو ٹخنوں کے نیچے پہننے والا، سود کھانے والا، بدکار یعنی زانی، اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، تو اس میں ایک رشتہ توڑنے والا بھی ہے، تو لہذا رشتہ داری کو توڑنے سے بچیں بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ، رشتہ داری کو جوڑنے کے حوالے سے مولانا سے آپ جواب سن رہے تھے۔ ناظرین، اب وقت ہے پروگرام کے اختتام کا۔ مولانا نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، ہم مولانا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، پھر ہم آپ کو بتا دیں ہمارا پروگرام روزانہ دن میں 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک براہ راست یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے شرعی سوالات کو جمع کر رکھیں تاکہ کل آپ ہم سے سوال کریں، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے۔ آپ کے اس میزبان حافظ عبدالعظیم اور روبی چینل کی ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔